नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला के फज़्ल व करम से क्यू कैंपस में अरबी ग्रामर क्लास बराए कुरान फ़हमी में हम तर्जुमे कुरान का आगाज़ कर चुके हैं और पिछली बार हमने सूरतुल हुजुरात की आयत नंबर 3 के कुछ हिस्से का तर्जुमा किया था। सूरह हुजुरात की आयत नंबर 3 ये है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना यग़ुज़्ज़ूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह। बेशक जो लोग अपनी आवाज़ों को पस्त रखते हैं अल्लाह के रसूल के पास। यहाँ तक तर्जुमा हम मुकम्मल कर चुके हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अल्फाज आते हैं, उलाइकल्लज़ी नम तहनल्लाहु उलाइकल्लज़ी नम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम उलाइका इसमें इशारा है और ये इशारा है इशारा बईद, और ये जमा मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। उलाइका वो सब लोग, उलाइकल्लज़ीना, अल्लज़ीना इससे पहले भी आ चुका है। अल्लज़ीना ये इसमें मौसूल है और अल्लज़ी की जमा है, इसके माने होते हैं जो। उलाइकल्लज़ीना ये वो लोग हैं जो। अब उसके बाद आगे है नम्तहनल्लाहु। असल में ये था इम्तहना। आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो ये इसका मादा है हा और नून, और ये मीम के बाद ता बता रही है कि ये बाबे इफ्तियाल है। बाबे इफ्तियाल, बाबे इफ्तियाल में माजी का सीगा आप देखेंगे तो होता है इफ्ताअला। इफ्ताअला, तो इसी माजी के सीगे में आप मीम हा नून जब रखेंगे तो हो जाएगा ये इम्तहना। तो हम कहेंगे कि ये बाबे इफ्तियाल है, माजी है, और पहला ही सीगा है वाहिद मुज़क्कर गायब। इम्तहाना जब मिलाया तो ये हमज़ातुल वसल बन गया और इसकी हरकत गायब हो गई, ये अब पढ़ा नहीं जा रहा और ये हो गया नम्तहना। उलाइकल्लज़ी नम्तहना, इसका मफ़हूम होगा इम्तिहान लेना। इम्तिहान लेना, इम्तिहान लिया, माजी का सीगा है इम्तिहान लिया। किसने इम्तिहान लिया? अल्लाह ने। अल्लाह यहां पर फाइल है, अल्लाह यहां पर इसका फाइल है। ये वो लोग हैं कि जिनका इम्तिहान लिया अल्लाह ने। ये वो लोग हैं कि जिनका इम्तिहान लिया अल्लाह ने। मजीद वजाहत आ गई, क़ुलूबहुम यानी उनके दिलों का। क़ुलूब, कल्बुन की जमा होती है क़ुलूब। कल्बुन कहते हैं दिल को, कल्बुन दिल, और उसकी जमा कुलूब। और चूंकि ये मफूल है
اس پر کام ہو رہا ہے، اس کا امتحان لیا جا رہا ہے، اس لیے یہاں پر اس پہ نصب آئی ہے۔ اور قلوبہم مرکب اضافی ہے، ان کے دل، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کا امتحان لیا اللہ نے، یا یہ وہ لوگ ہیں کہ امتحان لیا اللہ نے جن کے دلوں کا، یہ وہ لوگ ہیں کہ امتحان لیا اللہ نے جن کے دلوں کا۔ قلوبہم مرکب اضافی ہے، قلوبہ مضاف ہے، ہم مضاف الیہ ہے، مضاف پر حرکت ہمیشہ ایک ہوتی ہے، قلوبہ، اس پر کبھی تنوین نہیں آتی۔ وہ لوگ ہیں کہ امتحان لیا اللہ نے جن کے دلوں کا۔ اس کے بعد آگے الفاظ ہیں لِلتَّقْوَى، تقوی، تقوی کہتے ہیں پرہیزگاری کو۔ یہ وہ لوگ ہیں امتحان لیا اللہ نے ان کو دلوں کا، للتقوی، تقوی کے لیے۔ لام ہے حرف جار اور پلس اس کے بعد ہے التقوی، التقوی جب ملایا تو بن گیا للتقوی، یہ بن گیا حمزۃ الوصل، پڑھا نہیں جا رہا یہ للتقوی، للتقوی اس طرح سے لکھا جائے گا، تقوی کے لیے، پرہیزگاری کے لیے۔ تقوی کے معنی پرہیزگاری۔ وہ لوگ ہیں کہ امتحان لیا اللہ نے جن کے دلوں کا تقوی کے لیے۔ مراد یہ ہے کہ واقعتاً ان کے دلوں میں تقوی ہے، اسی لیے یہ اللہ کے رسول کے پاس اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں۔ اس کے بعد آگے الفاظ یہ ہیں لہم، لہم، لہم مغفرتوں، مغفرتوں وَأَجْرٌ، وَأَجْرٌ عظیم، لہم مغفرتوں وَأَجْرٌ عظیم۔ لہم، لام حرف جار ہے اور ہم ضمیر، لام کا مطلب لیے، ان کے لیے، ان کے لیے، مغفرتن، مغفرتن کہتے ہیں بخشش کو، ان کے لیے ہے بخشش، واو یہاں پہ عطف کا ہے، اور ان کے لیے ہے بخشش، اور اجر عظیم، اجر عظیم مرکب توصیفی ہے۔ اور مرکب توصیفی میں اجر موصوف ہے، عظیم اس کی صفت ہے۔ اور مرکب توصیفی کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جیسا موصوف ہوتا ہے ویسی اس کی صفت ہوتی ہے۔ اگر موصوف واحد ہے تو صفت بھی واحد ہوگی، یہ اگر جمع ہے تو یہ بھی جمع، یہ تثنیہ ہے تو یہ بھی تثنیہ، یہ اگر مؤنث ہے تو یہ بھی مؤنث، یہ مذکر ہے تو یہ بھی مذکر، اگر یہ معرفہ ہے تو یہ بھی معرفہ۔ تو اجر عظیم، اس کا ترجمہ ترتیب الٹ کے کرتے ہیں۔ اجر کا مطلب اجر بدلہ، اور عظیم کا مطلب شاندار۔ ان کے لیے ہے بخشش اور شاندار بدلہ، ان کے لیے ہے بخشش اور شاندار بدلہ۔ پوری آیت کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول کے پاس پست رکھتے ہیں، اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں کہ امتحن اللہ قلوبہم، جانچ لیا، امتحان لے لیا اللہ نے ان کے دلوں کا، للتقوی، تقوی کے لیے۔ یعنی اللہ نے امتحان کے ذریعے سے اس بات کو ظاہر کر دیا کہ ان کے دلوں میں تقوی ہے، اسی لیے یہ اللہ کے رسول کے پاس اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں۔ لہم، ان کے لیے ہے مغفرتن، بخشش، و اجر عظیم،
اور شاندار بدلہ۔ اس کے بعد چوتھی آیت ہے ان الذین ینادونک، ان الذین، ان یہ اس سے پہلے بھی آ چکا ہے۔ ان کا مطلب ہوتا ہے بے شک، یہ حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے، اور ہم نے اس طرح کے 6 حروف پڑھے تھے، انا، انا، لاکنہ، لاکنہ کا انا، لعلہ اور لیتا۔ انا بے شک، اللہ زینا یہ اس سے پہلے 3-4 بار آ چکا ہے، اس میں موصول ہے اللہ زی کی جمع اللہ زی اور جمع اللہ زینا۔ جو لوگ، اس میں موصول بے شک جو لوگ، ینادونکا یہ اصل میں 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، ینادونا اور پلس کا۔ ینادونا دیکھیے یا ہے اور یہ علامت مضارع ہے، اس سے محسوس ہوا کہ یہ مضارع ہے۔ اور 3 باب ایسے ہیں عربی میں کہ جن میں علامت مضارع پر پیش ہوتی ہے، باب افعال، باب تفعیل اور باب مفاعلہ۔ باب مفاعلہ میں علامت مضارع پر پیش بھی ہوتی ہے اور درمیان میں ایک الف بھی ہوتی ہے، لہذا یہ باب مفاعلہ ہے۔ مادہ اس کا ہے علامت مضارع ہٹائیے تو اس کے علاوہ نون، دال اور تھوڑی سی مشکل آپ کو ہوگی، اصل میں ہوتا ہے نون، دال اور یا۔ ابھی اس کو ہم سمجھ لیں گے، نون، دال اور یا۔ اور اس کا باب ہے مفاعلہ۔ اور ینادونا، اگر آپ باب مفاعلہ کی مضارع کی گردان کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ مضارع کا تیسرا صیغہ ہے۔ دیکھیے باب مفاعلہ میں مضارع کی گردان کیا ہوتی ہے؟ یفاعلو، یفاعلان، یفاعلون، یفاعلون، اس سے ملتا جلتا ہے یفاعلون، یفاعلون۔ ایک بات اور نوٹ کیجئے کہ نون، دال، یا مادے میں یا ہے، اور یا ہے بالکل آخر میں، تو ہم نے سمجھا تھا کہ جب یا واو مادے کے آخر میں ہوں تو ایسے مادے کو ہم کہتے ہیں ناقص۔ اگر شروع میں ہو تو مثال، درمیان میں ہو تو اجوف، آخر میں ہو تو ناقص، اور یہ ناقص یائی ہے۔ اور جن افعال کے مادے میں یہ حروف علت آتے ہیں ان میں ہمیں تھوڑی سی دقت ہوتی ہے صیغے کو سمجھنے میں، تو یہ ناقص یائی ہے، یہاں تھوڑا سا ہمیں دقت ہوگی۔ اب دیکھیں لکھا ہوا ہے یفاعلون، آپ یہاں پہ یہ مادہ رکھیے نون، دال، یا، تو فا کی جگہ فا کلمہ ہے نون، عین کلمہ ہے دال اور لام کلمہ ہے یا، تو یہ بن جائے گا ینادے یونا، یہ بن جائے گا ینادے یونا۔ اب ہم ایک ناقص کا قاعدہ ایسا سمجھ رہے ہیں کہ جو بار بار ہمارے سامنے آئے گا، اور وہ ناقص کا قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی کسی صیغے میں 2 حرف علت اکٹھے ہو جائے تو مادے کا حرف علت ہٹ جاتا ہے، اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو اب یہ ہو جائے گا ینادونا۔ اب اس کے بعد دیکھیے کہ ینادونا حرف علت بچا واو، اگر اس سے پہلے ہوتی یہاں زبر تو ہم کوئی تبدیلی نہیں کرتے، یہ قاعدہ ہے کہ اگر حرف علت سے پہلے زبر ہو تو کوئی تبدیلی نہیں کرتے، ورنہ
اگر زیر یا پیش ہو تو جو بھی حرف علت بچتا ہے اس کے مطابق حرکت کو ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ اب واو کے مطابق حرکت کیا ہوتی ہے؟ پیش۔ دیکھیے زبر کا تعلق ہوتا ہے الف سے، اسے کہتے ہیں الف مدہ۔ زیر کا تعلق ہوتا ہے یا سے، اور پیش کا تعلق ہوتا ہے واو سے۔ یہ الف مدہ ہے، یہ یا مدہ ہے، یہ واو مدہ ہے۔ تو لہذا یہاں پر جو واو ہے اس سے پہلے زیر ہے، زیر کے ساتھ واو کی مناسبت نہیں ہے، لہذا اس زیر کو تبدیل کر دیں گے پیش میں، تو یہ ہو جائے گا ینادونا۔ ینادونا چونکہ یہ صیغہ ہے تیسرا مضارع میں، یعنی جمع مذکر غائب کا، ہم ترجمہ کریں گے اس کا وہ سب پکارتے ہیں۔ وہ سب ندا لگاتے ہیں، وہ سب پکارتے ہیں۔ ندا اردو میں استعمال ہوتا ہے پکارنے کے لیے۔ تو بے شک جو لوگ پکارتے ہیں، بے شک جو لوگ پکارتے ہیں۔ کا یہ ضمیر ہے، ضمیر متصلہ۔ کا مطلب تجھے، اور ہم ادب سے ترجمہ کریں گے اے نبی آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شک جو لوگ پکارتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کوئی عام آدمی ہوتا تو ہم ترجمہ کرتے بے شک جو لوگ پکارتے ہیں تجھے، لیکن یہاں ذکر کس کا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ترجمے میں ادب و احترام ملحوظ رکھنا ہوگا۔ بے شک جو لوگ پکارتے ہیں اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ آگے الفاظ ہیں میوں ورا الحجراتی، من وراء الحجراتی۔ من حرف جار ہے، من حرف جار ہے، من مانے سے، وراء ہوتا ہے وراء، من کی وجہ سے اس پر زیر آ گئی اور ورائی، اور یہ ہے ظرف۔ جیسے اندہ ظرف تھا ایسے وراء بھی ظرف ہوتا ہے، اندہ، فوقا، تحتا، بادا، تو یہ ظرف ہے۔ اور ظرف ہمیشہ مضاف بنا دیتے ہیں، مضاف بن کے آتے ہیں، لہذا یہ مضاف ہے، حجرات اس کا مضاف الیہ ہے۔ ہمیشہ یہ مضاف بن کے آتے ہیں، ان پہ حرکت ایک ہی ہوتی ہے اور عام طور پر نصب ہوتا ہے، لیکن من کی وجہ سے جر آ گیا۔ اور حجرات یہ مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ پر ہمیشہ جر کا اعراب ہوگا۔ یہ مرکب اضافی بن گیا۔ ورا کے معنی ہوتا ہے پیچھے سے، گرد سے یا پیچھے سے۔ حجرات، حجرات اصل میں حجراتن کی جمع ہے۔ حجراتن کہتے ہیں کمرے کو، جیسے ہم کہتے ہیں مسجد میں کہ امام صاحب اپنے حجرے میں تھے، تو حجرہ کہتے ہیں کمرے کو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چھوٹے چھوٹے سے کمرے تھے جہاں پر آپ کی رہائش تھی مسجد نبوی کے ساتھ، ان کے لیے حجرات کا لفظ آیا۔ حجرات ان کی جمع سالم مؤنث، حجراتن، 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 تو یہ جمع سالم مؤنث ہے، حجرات یعنی کمرے۔ بے شک جو لوگ پکارتے ہیں آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کمروں کے باہر سے، بے شک جو لوگ پکارتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمروں کے باہر سے۔ محترم ناظرین، الحمدللہ کہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 4 کا ترجمہ چل رہا ہے۔ تقریباً آدھی آیت کا ترجمہ ہم نے کر لیا ہے، اور بقیہ آیت کا ترجمہ آپ خود سے کیجئے۔ اگلی کلاس میں پھر جائزہ لیجئے کہ آپ نے ترجمہ کہاں تک درست کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن فہمی کے لیے ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین، ابھی آپ نے پروگرام عربی گرامر برائے قرآن فہمی کا لیکچر نمبر 20 ملاحظہ فرمایا۔ اب آپ کے سامنے اس لیکچر سے متعلق سوالات پیش کیے جا رہے ہیں۔ ان سوالات کے صحیح جواب دینے والے ناظرین کو کیو ٹی وی کی جانب سے کورس کے اختتام پر سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے۔ سوالات یہ ہیں۔ پہلا سوال ہے امتحانا ڈیش سے ہے؟ اے باب تفعیل، بی باب افعال، سی باب افتعال۔ دوسرا سوال اجر عظیم ڈیش ہے؟ اے مرکب توصیفی، بی مرکب اضافی، سی مرکب جاری۔ تیسرا سوال جب دو حرف علت ایک ساتھ آئیں تو ڈیش کا حرف علت حذف ہو جاتا ہے؟ اے مادے کا، بی وزن کا، سی صیغے کا۔ چوتھا سوال ہے وراء ڈیش ہے؟ حروف، اے حروف مشبہ بالفعل، بی ظرف، سی اسم موصول۔ محترم ناظرین، ایک بار پھر سوالات سن لیجئے۔ پہلا سوال ہے امتحانا ڈیش سے ہے؟ اے باب تفعیل، بی باب افعال، سی باب افتعال۔ دوسرا سوال اجر عظیم ڈیش ہے؟ اے مرکب توصیفی، بی مرکب اضافی، سی مرکب جاری۔ تیسرا سوال جب دو حرف علت ایک ساتھ آئیں تو ڈیش کا حرف علت حذف ہو جاتا ہے؟ اے مادے کا، بی وزن کا، سی صیغے کا۔ چوتھا سوال ہے وراء ڈیش ہے؟ حروف، اے حروف مشبہ بالفعل، بی ظرف، سی اسم موصول۔